ज़ारून ऑपरेशन थिएटर से निकलकर कैफेटेरिया की जानिब बढ़ रहा था कि सामने का मंजर देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। डॉक्टर रोहान गुलदस्ता हाथ में लिए मनाहिल के सामने घुटनों के बल बैठा उसे प्रपोज कर रहा था। ज़ारून ने मुट्ठियां भींची और गुस्से से भरा एक झटके से वहां से पलटकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जहन माजी के एक वाक़ये में जा फंसा। जब कुछ अरसा कबल वो इमरजेंसी रूम से निकलकर अंदर जा ही रहा था कि सामने से आती हुई एक लड़की उससे इतनी जोर से टकराई कि उसके होश उड़ गए। गुस्से से उसने उसे घूरा और धाड़ा। देखकर नहीं चल सकती, वो घबराकर बोली। मैं तो बस ऐसे ही चल रही थी, मुझे क्या पता था आप अंदर आ रहे हैं। ज़ारून ने नाक चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे अंदर सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं। बंदा थोड़ा आराम से बैठे, लेकिन तुम्हें तो एक लम्हे का चैन नहीं। हर वक्त घोड़े पे सवार रहती हो, कभी सुकून से नहीं बैठती। बिल्कुल बंदर जैसी हो तुम। वो बेदर्दी से बोलता चला गया तो वो पैर रगड़ने लगी। अब यहीं खड़ी रहोगी? जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। वो सर्द लहजे में कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो चाय बनाकर मुलाजिम के हाथ कमरे में भिजवाकर सुमेरा और निमरा के पास जा बैठी, जो ज़ारून की बहनें थी और अपनी शादी के जोड़े देख रही थी। मुझे भी शादी करनी है, वो अफसुर्दा सी बोली। निमरा बोली, मुझे लगता है आज फिर भाई से डांट पड़ी है। सुमेरा ने हंसते हुए कहा, ये तो रोज डांट खाती है। मनाहिल ने मुंह फुलाकर कहा, तुम दोनों शादी करके चली जाओगी और मैं यहाँ अकेली डांट खाती रहूंगी। मुझे भी शादी करनी है। निमरा हंसते हुए बोली, तुम्हारी भी हो सकती थी, मगर तुमने अपने गले में खुद फंदा डाल लिया। डॉक्टर बनने का शौक है ना मोहतरमा को? मनाहिल ने फख्र से कहा। हाँ, मैं भी अब्बू और ज़ारून भाई की तरह डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सुमेरा बोली, तो फिर एक धमाकेदार खबर सुन लो। 6 महीने बाद जहाँ तुम्हारी हाउस जॉब शुरू होनी है ना, वहीं भाई को भी ऑफर मिली है। जब तुम जाओगी वहाँ तो भाई की ड्यूटी भी वहीं होगी। ये सुनते ही मनाहिल का मुंह हैरत से खुल गया। यार मत करो ऐसा। वो चिल्लाई तो दोनों बहनें कहा लगाकर हंस पड़ी। निमरा ने छेड़ते हुए कहा, मैं तो दिल से चाहती हूँ तुम्हारी और भाई की शादी हो जाए। मज़ा आ जाएगा, तुम हर वक्त उनसे डरती रहोगी। मनाहिल ने तकिया उठाकर उसे मारा। अल्लाह ऐसी दोस्तों से बेहतर है कोई दुश्मन ही दे दे। वो आसमान की तरफ देखकर बोली। सुमेरा ने हंसते हुए कहा, वैसे निमरा की बात गलत भी नहीं। अगर वाकई बड़ों ने फैसला कर लिया कि डॉक्टर ज़ारून राजपूत और डॉक्टर मनाहिल राजपूत की शादी हो, तो तुम क्या करोगी? मनाहिल ने फौरन कहा, तो मैं जहर पी लूंगी। तुम्हारे भाई से कम तकलीफदेह होगा वो। इतने में बाहर खड़ा ज़ारून लब भेंचे खड़ा रह गया। वो असल में सुमेरा और निमरा से उनके गिफ्ट के बारे में पूछने आया था, मगर अंदर से आती आवाज़ों ने उसे रोक दिया। जूं जूं गुफ्तगू आगे बढ़ी, उसके अंदर का लावा उबलने लगा। उसे बचपन से ही अपनी कज़न मनाहिल से चिढ़ थी। वो उसकी फुप्पो की बेटी थी। फुप्पो की वफ़ात के बाद वो उनके साथ ही रहने लगी, और जब से बड़ी हुई थी उसकी जहानत और खूबसूरती की बातें सबके लबों पर थी। जब FSC में उसने 95% नंबर लिए तो ज़ारून के वालिद ने कहा, भाई ये तो ज़ारून से भी ज़हीन है। तब से उसे मनाहिल से नफरत हो गई। वो उसकी हर कामयाबी पर जलने लगा। मगर आज जब उसने उसके लबों से अपने बारे में ऐसी बातें सुनी तो जैसे जलते तवे पर बैठ गया हो। वो गुस्से से भड़कता हुआ अपने वालिदैन के कमरे में गया। माँ बाप के सामने बैठकर बोला, मामा, डैड, मुझे मनाहिल से शादी करनी है। दोनों हैरान रह गए। ज़ोहरा बेगम ने संजीदगी से कहा, बेटा तुम बहुत संजीदा मिजाज हो और मनाहिल बहुत शौक और खुश मिजाज लड़की है। मुझे नहीं लगता तुम दोनों का मेल बैठेगा। मगर डॉक्टर अयाज मुस्कुराकर बोले, मुझे तो लगता है मेरे बेटे ने दुनिया की बेहतरीन लड़की चुनी है, और अगर ये चाहता है तो फैसला हो गया, इसकी शादी मनाहिल से ही होगी। आप जाकर मनाहिल से पूछ लीजिए। अयाज राजपूत जोश से बोले। और जिस दिन सुमेरा और निमरा की शादी होगी उसी दिन इन दोनों की मंगनी भी कर देंगे। शादी मनाहिल की हाउस जॉब मुकम्मल होने के बाद करवा देंगे। क्या हो गया है आपको अयाज साहब? ज़हरा राजपूत संजीदगी से बोली, जब तक वो बच्ची राजी नहीं होगी हम ज़बरदस्ती मंगनी नहीं कर सकते। पहले उससे पूछना होगा। अगर वो दिल से राजी हुई तो ठीक है, वरना मैं किसी सूरत ये रिश्ता नहीं करूंगी। इस तरह मजबूर करके रिश्ते नहीं बनते, और मुझे नहीं लगता वो इस पर राजी होगी। ज़ारून गुस्से से उठ खड़ा हुआ। मैंने जो फैसला किया है उस पर 1 इंच भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। अगर मेरी शादी मनाहिल के अलावा किसी से करवाना चाहिए तो मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूंगा। याद रखिएगा, अगर शादी होगी तो उसी से होगी, वरना कभी नहीं। वो सर्द लहजे में कहता हुआ वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ज़हरा बेगम परेशान होकर बोली, देख रहे हैं आप इसका गर्म मिजाज, इसीलिए मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं। वो बहुत नर्म और मासूम मिजाज की है, और ये तो आग है। अयाज साहब ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेगम, मियाँ बीवी में एक का ठंडा और एक का गर्म मिजाज होना ज़रूरी है। दोनों अगर ठंडे हुए तो ज़िंदगी फीकी हो जाएगी, और अगर एक गर्म मिजाज है तो उससे तवाज़ुन कायम रहता है। आप खुद देख लीजिए, आप भी कभी कभी कम गर्म मिजाज नहीं थी। मैं ठंडा मिजाज रखता था,
تب ہی تو ہمارا جوڑ خوب بنا۔ ڈاکٹر صاحبہ بھول گئی ہیں جب میں آپ کے پیچھے پیچھے دیوانوں کی طرح پھرتا تھا؟ زہرا بیگم مسکرا کر بولی۔ وقت بدل جاتا ہے ایاز صاحب، مگر زارون بہت ضدی ہے۔ ایاز صاحب بولے، ضدی تو ہے مگر مناہل جیسی لڑکی کے ساتھ رہے گا تو خود بخود بدل جائے گا۔ آپ اسے بلائیے، ہم بات کرتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ہماری بیٹی کے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں۔ زہرا بیگم نے آہستہ سے سر ہلایا، پھر فون اٹھا کر کال کی اور مناہل کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ آئی تو زہرا بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا زارون نے تمہارے لیے بات کی ہے۔ اس نے آج تک کسی کا نام نہیں لیا، مگر آج اس نے تمہارا نام لیا ہے۔ کہتا ہے تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ تم جانتی ہو نا وہ کتنا ضدی ہے۔ اگر تم ہاں کہہ دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میں گارنٹی دیتی ہوں اگر اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مناہل خاموشی سے سن کر سر جھکا کے، تو کیا تمہاری طرف سے ہاں ہے؟ زہرا بیگم نے پوچھا تو مناہل نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جی ہاں ہے۔ اگلے ہی دن سب کو یہ خبر معلوم ہو چکی تھی۔ سمیرا اور نمرا اسے چھیڑ چھیڑ کے ہنس رہی تھی۔ مائیوں کے دن ان دونوں کے نکاح کے ساتھ ہی زارون اور مناہل کا نکاح بھی کر دیا گیا۔ نکاح کے وقت مناہل کا دل تیز دھڑک رہا تھا، جیسے زندگی نے نیا رخ لے لیا ہو۔ نکاح کے فوراً بعد زارون نے رخصتی کا مطالبہ کر دیا تو سب حیران رہ گئے۔ زہرا بیگم غصے سے بولی، کیا پاگل پن ہے زارون؟ اس کی پڑھائی مکمل ہونے دو۔ زارون بھڑک اٹھا، ایک ڈاکٹر کی پڑھائی کبھی مکمل نہیں ہوتی، اور اب میں اپنے دل کے ارمان کو مزید دبانا نہیں چاہتا۔ آپ لوگ خود ہی کہتے تھے شادی کرو، اب جب کر لی ہے تو رخصتی سے روک رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو میری کوئی پرواہ نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ زہرا بیگم غصے سے بولی، یہ بات تمہاری نہیں، ہم اس کی پڑھائی کی فکر کر رہے ہیں۔ شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ زارون نے طنز کیا، بچوں کو صرف پیدا ہی تو کرنا ہوتا ہے، آگے پالنے کے لیے آیا رکھ لیں گے نا۔ مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، آپ بس رخصتی کی تیاری کیجیے۔ اس کے ضدی لہجے پر ایاز صاحب اور زہرا بیگم ساکت رہ گئے۔ دل ہی دل میں انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے بہت جلدی یہ فیصلہ کیا، شاید زارون کا مقصد کچھ اور تھا۔ ایاز صاحب نے سنجیدگی سے کہا، ہم تمہیں زبردستی رخصتی نہیں دے سکتے۔ اگر مناہل نے ہاں کہا تو ٹھیک، ورنہ ہم کسی صورت اسے مجبور نہیں کریں گے۔ زارون نے لب بھینچ کر کہا، ٹھیک ہے، پوچھ لیجئے اس سے۔ جب ایاز صاحب نے مناہل سے پوچھا تو اس نے فوراً انکار کر دیا۔ زارون کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ غصے سے بھرا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ رات کو جب وہ کچن میں کافی بنانے آیا تو مناہل اپنے بکھرے بالوں کے ساتھ چائے بنا رہی تھی۔ زارون آہستہ سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ مڑی تو اس کے ماتھے سے زارون کے لب ٹکرا گئے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تو زارون نے جلدی سے اسے سائڈ پر کھینچا، مگر تب تک گرم چائے اس کے ہاتھ پہ گر چکی تھی۔ اف، وہ سسکاری لے کر بولی، میں بہت معذرت چاہتی ہوں۔ گھبراہٹ میں وہ فوراً فریج کی طرف دوڑی اور برف والا پانی نکال کر لائی تاکہ اس کے جلے ہوئے ہاتھ پہ ڈال سکے۔ اس نے زارون کا ہاتھ اپنے نازک ہاتھوں میں تھام کر ڈبو دیا۔ میں اس پر دوا لگاتی ہوں۔ وہ تیزی سے میڈیسن باکس نکال کر دوا نکالنے لگی، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ پہ لگاتے ہوئے پھونک مارنے لگی۔ زارون شیلف سے ٹیک لگائے اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی، یہ انداز اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس کی سانسیں اس کے رخساروں سے ٹکرا کر لرز رہی تھیں، اور وہ بے اختیار اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب لے آیا۔ مناہل چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جیسے ہی نگاہیں ٹکرائیں، زارون اس کے شہد رنگ چمکتے چہرے، گھنی پلکوں اور سیاہ گھنے بالوں میں کھوسا گیا۔ تمہارا ہاتھ درد کر رہا ہوگا، وہ لرزتی آواز میں بولی تو اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ زارون نے نرمی سے اس کے رخسار پہ لب رکھ دیے۔ مناہل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کے دونوں رخساروں کو چومتا ہوا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ اس کے حصار میں کانپ اٹھی۔ جیسے ہی وہ ذرا سا پیچھے ہوا، مناہل خود کو چھڑانے لگی۔ شش، کچھ مت کہو، زارون نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے تم نے رخصتی سے انکار کیوں کیا؟ اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی نما آواز میں بولا، پڑھائی کی وجہ سے۔ شادی کے بعد پڑھائی پر توجہ نہیں دے سکوں گی۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، تو کیا رخصتی نہ کروا کے میری گرفت سے بچ پاؤ گی؟ حق تو میں پھر بھی تم پہ جتاتا رہوں گا جب تم اکیلی ملی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو مناہل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ زارون آہستہ سے اسے چھوڑتے ہوئے بولا، اب تم نے میرا ہاتھ جلا دیا ہے، چائے بھی گر گئی ہے، تو کیوں نہ باہر چلیں؟ کسی کیفے میں بیٹھ کر تم چائے پی لینا اور میں کافی پی لوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مناہل نے ہلکا سا نروس ہو کر کہا، نہیں تم جاؤ، میں چائے بنا کر کمرے میں لا دوں گی۔ شاید تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، جاؤ آرام کرو۔ زارون یہ کہتا ہوا پلٹ گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ بجا۔ وہ مسکرا کر مڑا اور فوراً چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے لیپ ٹاپ پر مصروف ہونے کا ڈرامہ کیا۔ آ جاؤ، وہ بولا۔ مناہل اندر آئے، شال اوڑھے ہوئے نظریں جھکائے۔ چلو، وہ دھیرے سے بولی، میں نے کہا تھا نا کہ تم آرام کرو، میں کسی بھی معاملے میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، میں اپنی خوشی سے آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔
وہ آہستہ سے بولی تو زارون کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں کیفے چلے گئے۔ زارون نے کافی پی، مناہل نے چائے۔ پھر وہ واپس کھڑا تو ایاز راجپوت اور زہرا راجپوت لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ کہاں تھے تم دونوں؟ ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے۔ ایاز صاحب کا لہجہ سخت تھا۔ زارون چونک کر بولا، کیا ہو گیا ہے ڈیڈ؟ آپ لوگ ایسے ری ایکٹ کر رہے ہیں جیسے ہم غیر ہوں۔ ہم میاں بیوی ہیں، ہمیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے ہمیں۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح اکڑ تھی۔ زہرا بیگم نے سختی سے کہا، بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ مناہل خاموشی سے سر جھکا کر جانے لگی تو زارون نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، بات یہیں ہوگی۔ آپ اسے کیوں روکیں گی؟ کیا یہ کہیں گی کہ میرے ساتھ نہ جائے؟ کیوں؟ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، ہمیں کہیں بھی جانے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں تھا تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ زارون کا لہجہ کڑوا ہو گیا۔ ایاز راجپوت نے غصے سے کہا، اپنے لہجے کو درست کرو زارون، تمہارے انداز میں بدتمیزی آتی جا رہی ہے۔ کیا نظر نہیں آ رہا تم کیا کر رہے ہو؟ زارون تلخی سے بولا، کیا غلط کیا ہے میں نے؟ اپنی بیوی کے ساتھ باہر جا کر چائے پی لی۔ اگر یہ گناہ ہے تو وجہ بتائیں۔ جب شریعت اجازت دیتی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ پھر وہ بولا، اور اگر اسے میرے ساتھ کہیں نہیں جانا تو ٹھیک، میں اسے مجبور نہیں کروں گا۔ وہ مناہل کی طرف مڑا، کیا میں تمہیں زبردستی ساتھ لے گیا تھا؟ تم خود کہو۔ مناہل نے آہستہ سے مگر صاف لہجے میں کہا، مامی، ماموں، میں اپنی خوشی سے ان کے ساتھ گئی تھی، انہوں نے مجھے فورس نہیں کیا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر دونوں خاموش ہو گئے۔ زارون نے نرمی سے مناہل کے ماتھے پر بوسہ دیا، اب جاؤ آرام کرو۔ زارون کے اس محبت بھرے عمل پر زہرا بیگم اور ایاز صاحب کے سامنے مناہل شرم سے سرخ ہو گئی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا اور دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی۔ اسے بچپن سے ہی اپنا اکھڑ مزاج کزن زارون بہت پسند تھا۔ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی مگر ہمیشہ اسے فالو کرتی۔ جب زارون نے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا تو اس نے بھی وہی خواب اپنا لیا، مگر وقت کے ساتھ اسے علم ہوا کہ زارون کسی اور لڑکی کو چاہتا ہے۔ تب وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ لڑکی چلی گئی مگر زارون پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ اور تلخ طبیعت کا ہو گیا۔ مناہل اس کے غصے سے خوفزدہ ہو کر اس سے دور ہونے لگی، مگر جب زارون کے لیے زہرا بیگم اور ایاز صاحب نے رشتہ رکھا تو مناہل کے لیے جیسے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس کے غصے پر وہ اکثر پریشان بھی ہوتی تھی، مگر آج اس کے محبت بھرے انداز نے اسے حیران بھی کیا اور خوش بھی۔ رات کو وہ اپنی ڈائری نکال کر آج کی خوشی لکھنے لگی اور پھر اسے سینے سے لگا کر ہلکا سا مسکرا دی۔ اگلے دن جب وہ کالج کے لیے نکل رہی تھی تو زارون نے آواز دی، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ابھی جم سے ٹریک سوٹ میں پسینے سے شرابور نکلا تھا۔ تولیے سے چہرہ صاف کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا اور کالج کے سامنے گاڑی روک کر مناہل کی طرف جھک کر اس کے لبوں کو ہلکے سے چھوا۔ وہ شرما کر چہرہ سرخ کرتی اللہ حافظ کہہ کے اتر گئی۔ شام کو ہلدی اور مہندی کی تقریب تھی۔ تیاریاں زوروں پر تھیں۔ دونوں دلہنوں کو پارلر بھیجا گیا۔ مناہل اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، سبز رنگ کی بھاری کام والی میکسی کے ساتھ۔ اس نے نیٹ کا دوپٹہ اوڑھا، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ وہ مڑی تو سفید شلوار قمیض میں ملبوس زارون کو دیکھ کر اس کی دھڑکن رک سی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب زارون نے شلوار قمیض پہنا تھا، ورنہ وہ عید پہ بھی نہیں پہنتا تھا۔ زارون اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ مناہل اس کی تپش بھری نگاہوں سے گھبرا کر رخ موڑ گئی تو زارون نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کر لیا۔ تمہاری پیٹھ کو اگر کسی اور نے دیکھا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، وہ جبڑے بھینج کے بولا۔ تو مناہل ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور محبت کا عجب امتزاج تھا۔ زارون نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ جاؤ جا کر کوئی اور کپڑے پہنو اور جلدی سے نیچے آنا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے رخسار کو ہلکا سا تھپ تھپاتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ مناہل نے گہری سانس لی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے بولی، مجھے کیوں اتنا فرق پڑ رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں سوچتی تھی، لیکن اب دل کہہ رہا ہے کہ مجھے اس پر اپنا حق جتانا اچھا لگتا ہے۔ زارون خود سے الجھ رہا تھا۔ کیا تمہیں محبت ہونے لگی ہے ڈاکٹر زارون راجپوت؟ اندر سے آواز آئی تو وہ چونک گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں اس سے محبت نہیں کر سکتا، میں صرف اسے سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ میرے عشق میں پاگل ہو کر میرے سامنے اپنے پیار کے لیے بھیک مانگے گی تب میرا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ وہ بڑبڑایا۔ کچھ دیر بعد مناہل پیلے رنگ کے گھٹنوں تک آتی فراک پہن کر نکلی تو زارون نے اس کا ہاتھ تھاما اور لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ ارے بیٹا، یہ کیوں پہنا؟ میں نے تو تمہارے لیے اور لباس بھجوایا تھا نا؟ زہرا بیگم نے چونک کر پوچھا۔ مناہل نے نظریں جھکا لیں۔ زارون نے جواب دیا، میں نے اسے بدلنے کو کہا تھا، اس کی بیکلیس مجھے پسند نہیں آئی۔ آئندہ اگر کوئی ڈریس لیں تو خیال رکھیے گا کہ اس کا گلا زیادہ گہرا نہ ہو۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر زہرا بیگم حیران رہ گئی۔ حد ہوتی ہے زارون، یہ کوئی چیز نہیں، جیتی جاگتی انسان ہے، تم اسے پابند کر رہے ہو۔ آگے کیا کرو گے؟
زہرا بیگم نے خفگی سے کہا تو زارون نے تیز لہجے میں کہا، آپ جانتی ہیں ماما، میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتا جو میری دسترس میں ہو اور کسی کی گندی نگاہ اس پہ پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ ردا اور میرے درمیان فاصلے آئے۔ ایاز راجپوت نے بات کاٹی، بیٹا تمہارا احساس درست ہے مگر نرمی بھی لازم ہے۔ زارون نے سر چھٹک کر کہا، اب ہمیں نکلنا ہے، تقریب کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ مناہل کو لے کر باہر آیا۔ دونوں ہوٹل پہنچے، مہمانوں کا استقبال کیا، لوگ ان کی جوڑی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ جب وہ اسٹیج پر گئے تو سمیرا نے شرارت میں زارون کے چہرے پہ بھی ہلدی لگا دی۔ مناہل خفگی سے بولی، میرا میک اپ خراب کر دیا۔ بعد میں جب زہرا بیگم نے بلایا تو مناہل اوپر گئی کہ گفٹ گاڑی میں رکھوا دے، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو زارون بھی آ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ اس کے قریب آ گیا۔ مناہل گھبرا کر بولی، مومانی ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ زارون نے مدھم لہجے میں کہا، ڈھونڈنے دو، جب پوچھیں تو بتا دینا کہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ پھر اس کے رخسار سے رخسار ملایا۔ ہلدی اس کے چہرے سے زارون کے چہرے پہ بھی لگ گئی۔ وہ لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ زارون نے اس پر اپنا حق جتایا اور مناہل مدہوش سی آنکھیں بند کر گئی۔ دروازہ بجا تو مناہل بڑبڑا کر زارون سے دور ہونے لگی، مگر اس نے اس کی کمر مضبوطی سے تھام لی۔ اس کی تپتی نظروں میں کھوئے ہوئے وہ پھر اس کے قریب آنے لگا۔ پلیز زارون، مجھے چھوڑ دیجیے۔ مناہل اس بار نہ صرف بلند لہجے میں بولی بلکہ اسے دھکا دے کر پیچھے کر دیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو باہر ویٹر کھڑا تھا۔ میم، آپ کو نیچے بلایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ گفٹس پکڑو اور میرے ساتھ چلو۔ وہ کہتی ہوئی مڑی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ زارون کے اندر طوفان مچ گیا۔ مناہل کا یوں سے جھٹک دینا اس کے انتقام کی آگ کو اور بھڑکا گیا۔ وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر چکر کاٹنے لگا، مگر اب وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ مناہل کو کسی بھی طرح حاصل کرے گا۔ اگلے دن اس نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ وہ اسے مسلسل کالز اور میسیجز کر رہی تھی، مگر زارون کسی کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کی خاموشی نے مناہل کے دل میں بے چینی پیدا کر دی۔ وہ خود سے پوچھتی رہی کہ کیا واقعی زارون کا غصہ اتنا شدید ہے کہ اس نے محبت کو ہی بھلا دیا۔ شام کو شادی ہال میں بھی وہ زارون سے دور بیٹھی بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ تقریب کے بعد جب سب گھر واپس آئے تو زارون کمرے میں جا کر کپڑے بدلنے ہی لگا تھا کہ دروازہ کھٹکا۔ مناہل اندر داخل ہوئی۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ اس کے قریب آ کر نرمی سے بولی۔ زارون نے تلخ لہجے میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم چھوٹی بچی ہو جسے ان باتوں کی سمجھ نہیں؟ مناہل نظریں جھکا کر لب چبانے لگی۔ آپ کو میرے ساتھ اس طرح کا حق نہیں جتانا چاہیے، سمجھے آپ؟ وہ مدھم لہجے میں بولی، مگر زارون اس کے لبوں پہ جھک گیا، پھر اسے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا اور اس پر اپنا حق جتانے لگا۔ پلیز زارون، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، وہ گھبرا کر بولی، مگر وہ غصے میں بے قابو تھا۔ کیا تمہیں میری محبت کی پرواہ بھی ہے یا نہیں؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ اس پہ جھکتے ہوئے بولا، ایسی بات نہیں زارون، میں ابھی اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے وقت چاہتی ہوں۔ مناہل نے التجا کی، سوری، میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، وہ کہتا ہوا پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب آ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے چھوڑیں، وہ تڑپ کر بولی، مگر زارون کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ اب بس، تمہارے ساتھ اچھا بنتے بنتے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جس مقصد کے لیے شادی کی تھی وہ تو پورا ہی نہیں ہو رہا۔ تم سے شادی کرنے کا میرا ایک ہی مقصد تھا، تمہارے حسین وجود پر اپنی دسترس حاصل کرنا تاکہ تم میرے اشاروں پر چلو۔ زارون کے زہریلے الفاظ نے مناہل کے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور میز سے چھری اٹھا لی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ میرا جسم حاصل کر لیں گے؟ کبھی نہیں۔ اگر آپ کو شوق ہے تو مردہ جسم سے اپنی ہوس پوری کر لیجیے گا، کیونکہ زندہ جسم پر آپ کا کوئی حق نہیں، وہ چلا کر بولی۔ اس بار زارون کے ہوش اڑ گئے۔ آپ جانتے ہیں، آپ دنیا کے وہ پہلے مرد ہیں جس سے میں نے محبت کی، جسے میں نے فالو کیا، جسے دیکھ دیکھ کر جیتی رہی، مگر آپ نے میرے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر دیے۔ آج اس دنیا میں اگر میرے لیے کوئی قابل نفرت ہے تو وہ آپ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی کلائی کی رگ کاٹ دی۔ خون تیزی سے بہنے لگا۔ زارون گھبرا کر اس کی طرف لپکا، مگر اس نے دوسری کلائی بھی کاٹ لی۔ زارون بدحواسی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اس کے دوپٹے کو چاک کر کے اس کے زخموں پہ باندھنے لگا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ ایاز راجپوت اور زہرا بیگم صوفے سے چونک کر اٹھے۔ زارون نے گھبراہٹ میں ساری صورتحال بتائی۔ زہرا بیگم بھی ہڑبڑا کر دوڑی۔ وہ سب ہسپتال پہنچے، جہاں مناہل کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد اس کی حالت سنبھلی تو ایاز راجپوت نے سخت لہجے میں کہا، کیا کہا تھا تم نے اسے؟ زارون خاموش رہا۔ زہرا بیگم نے غصے سے کہا، پوچھو اپنے بیٹے سے، اس نے ایسی کیا بات کہی کہ مناہل نے اپنی جان لینے کی کوشش کی؟ میں جانتی ہوں وہ اتنی کمزور نہیں، مگر تم نے کچھ ایسا کہا کہ اس نے اپنی رگیں کاٹ لیں۔ ایاز صاحب نے بے یقینی سے زارون کو دیکھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے زبردستی اس رشتے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ محبت نہیں، ظلم ہے۔ میں تمہیں جانتا تھا، مگر آج تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ زہرا بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک عورت جب محبت کرتی ہے تو خود کو سونپ دیتی ہے، مگر مناہل نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ تمہارے اندر محبت نہیں تھی۔
تمہاری نیت کچھ اور تھی۔ کیا ارادہ تھا تمہارا؟ ان کے لہجے کی سختی نے ماحول کو سوگوار کر دیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس کی حرکتوں سے، ایاز راجپوت نے بے چینی سے بھرے لہجے میں پوچھا۔ جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں اس نے اپنے گندے ارادوں سے شادی کی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ مناہل اسے پسند نہیں۔ شاید یہ ناپسندیدگی نفرت میں بدلی اور اس نے انتقام کے طور پر شادی کی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ زہرا راجپوت نے چبا چبا کر کہا۔ ایاز راجپوت نے زارون کے جھکے سر اور خاموشی سے سمجھ لیا کہ زہرا کا اندازہ غلط نہیں۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ زارون کے چہرے پہ پڑا۔ بے غیرت انسان، اتنا بھی لحاظ نہیں کیا کہ وہ تمہارے گھر کی عزت ہے۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ 2 بہنوں کا بھائی ہو اور کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک! لعنت ہے تم پر! وہ دھاڑے۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے، زہرا راجپوت نے بھی غصے میں کہا۔ دونوں اسے باری باری لتاڑتے رہے مگر وہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ پھر وہ چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ 3 دن بعد مناہل کو ہوش آیا تو وہ زہرا راجپوت کا ہاتھ تھامے تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی، جبکہ شیشے کے پار بیٹھا زارون اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ ان دنوں میں اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ مناہل سے شدید محبت کرنے لگا ہے۔ چند دن بعد جب وہ گھر واپس آئی تو زارون کو اس سے ملنے یا اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن وہ اسے دیکھنے گیا مگر مناہل کے غصے نے اسے اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ وہ دوبارہ بات کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکا۔ زارون نے مناہل کو آخری بار اس حال میں دیکھا تھا جب وہ گہری خاموشی میں ڈوبی، آنکھوں میں درد کا سمندر لیے اپنے کمرے میں قید تھی۔ اسی دن کے بعد وہ دن میں خود کو ہسپتال اور ریسرچ میں مصروف رکھنے لگا۔ رات کو ہی گھر آتا تاکہ دل کا بوجھ کسی طرح کم ہو سکے۔ مگر دن گزرتے گئے، 6 ماہ بیت گئے اور زارون کی آنکھیں اس کے دید کی پیاسی رہیں۔ وہ چاہ کر بھی سامنے نہ آتی، نہ آنے دیتی۔ ایک دن خبر ملی کہ مناہل کی ہاؤس جاب شروع ہو گئی ہے۔ زارون کے لیے یہ اطلاع جیسے بجلی بن کے گری۔ پہلے ہی دن جب وہ اس کے سامنے آئے تو لمحہ بھر کے لیے وقت ٹھہر سا گیا۔ وہ پنک اور وائٹ فلورل سوٹ میں ملبوس، بلیک سکرٹ پہنے، فولڈ شو دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کو پونی ٹیل میں باندھے، سادہ مگر پرکشش انداز میں اس کے دل میں جا بسی۔ وہ زارون کے گروپ میں ہی شامل تھی۔ مریض کا چیک اپ کرتے ہوئے اس کا اعتماد اور وقار دیکھ کر زارون کے دل میں عجیب سی بے چینی جاگ اٹھی۔ وہ اسے بار بار دیکھتا مگر وہ جیسے اس کی موجودگی سے انجان بننے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جیسے اسے اذیت دینے کے لیے جان بوجھ کر مصروف دکھائی دے رہی ہو۔ دن ختم ہونے پر زارون نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، ڈاکٹر مناہل، آپ سب کام ختم کر کے میرے آفس میں آ کر مجھ سے ملیے۔ مناہل نے بغیر کچھ کہے سر چھٹک دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے اس رویے نے زارون کے اندر غصے کی آگ بھڑکا دی مگر اس نے خود پہ قابو رکھا اور تیز قدموں سے وارڈ سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ گیا، مناہل کی دوست ڈاکٹر ماریا نے فکر مند لہجے میں کہا، کیا تھا یہ سب؟ تم اتنے ہینڈسم اور سنجیدہ ڈاکٹر کے ساتھ اس طرح بیہیو کیوں کر رہی تھی؟ مجھے یقین نہیں آتا، مناہل نے تلخی سے جواب دیا۔ جو اوپر سے جتنا اچھا لگتا ہے اندر سے اتنا ہی زہریلا اور گندا ہوتا ہے۔ اس لمحے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ زارون اپنا موبائل لینے واپس آ رہا تھا اور اس نے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ اندر ہی اندر وہ تڑپ اٹھا مگر اس نے خود کو روک لیا۔ وہ جانتا تھا کہ مناہل کے دل میں اب بھی اس کے لیے نفرت بھری تھی۔ آنے والی دنوں میں مناہل کی مقبولیت بڑھنے لگی۔ ہر ڈاکٹر اس کی تعریف کرتا، مریض بھی اس سے بے تکلف ہو گئے مگر زارون کو لگتا تھا کہ وہ یہ سب جان بوجھ کے کر رہی ہے تاکہ اسے جلائے، اسے احساس دلائے کہ وہ اس کے بغیر بھی کامیاب اور مطمئن ہے۔ زارون اکثر اسے دیکھتا تو دل میں چبھن سی محسوس ہوتی، جیسے وہ اس سے بہت دور نکل گئی ہو۔ مگر ایک دن ہسپتال میں ایک نئی ڈاکٹر ریدا نے جوائن کیا تو زارون کے لیے یہ لمحہ غیر متوقع تھا۔ جیسے ہی وہ وارڈ میں داخل ہوئی، ریدا نے خوشی سے آ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ اس کی ایک پرانی دوست تھی مگر یہی لمحہ کسی طوفان کی ابتدا بن گیا۔ مناہل فائلز لی اندر آئی اور یہ منظر دیکھ کر لمحے بھر کو رک گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، آپ کے اندر تمیز نہیں ہے کیا؟ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کیا جاتا ہے، ریدا نے کہا۔ اس کے انداز میں عجیب سا ضبط اور زہر تھا۔ ڈاکٹر ریدا نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو مگر پہچانی نہیں۔ آپ اپنے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اتنی مصروف تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز ہی نہیں سنی اور آتے ہی ہنسی مذاق شروع۔ یہ ہسپتال ہے، کوئی پکنک پوائنٹ نہیں۔ یہ بدتمیزی باہر جا کر کیجیے ورنہ ڈین کو بتا دوں گی۔ مناہل کے لہجے میں ایسی تلخی تھی کہ ریدا کے چہرے پہ غصہ لہرانے لگا۔ تمہیں پتہ بھی ہے میں کون ہوں، ریدا نے غصے سے کہا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، زارون نے تیزی سے کہا، آپ کون ہیں یہ میرے لیے اہم نہیں مگر ہسپتال کے اصولوں کے مطابق ایسی حرکتیں ناقابل برداشت ہیں اور اگر میں نے جا کر شہریار صاحب کو بتا دیا تو آپ کی نئی نوکری پر پابندی لگ جائے گی۔ مناہل نے بات مکمل کی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب اطمینان تھا، جیسے اسے اپنی بات کا اثر معلوم ہو۔ ریدا نے تڑپ کر کہا، میں اتنی بھی معمولی نہیں کہ تم جیسی جونیئر کی بات پہ یقین کیا جائے۔ مجھے یہاں اسپیشل بلایا گیا ہے کیونکہ میں قابل ڈاکٹر ہوں۔ زارون نے ایک گہری سانس لی۔
کمرے میں پھیلی تلخی کو محسوس کرتے ہوئے بولا، قابلیت کا اندازہ وقت بتائے گا، مگر فی الحال یہ ہسپتال ہے، کوئی مقابلہ گاہ نہیں۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائیں، جیسے ماضی کا بوجھ ان کے بیچ سانس لے رہا ہو۔ ایک انجانی خاموشی ان کے گرد پھیل گئی، جس میں صرف دلوں کی دھڑکنوں کی آواز تھی، اور ان دھڑکنوں میں چھپا ہوا وہ دکھ جو کبھی زبان پر نہیں آیا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تمہاری بات سے مجھے نکال دیا جائے گا؟ اتنا آسان نہیں ہے تمہارے لیے۔ ردا کے لہجے میں زہر گھلا تھا، مگر مناہل نے ذرا بھی پسو پیش نہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو زخم خوردہ انسانوں کے اندر جنون کی شکل میں جنم لیتی ہے۔ آسان تو کبھی کچھ نہیں ہوتا، مگر ناممکن بھی نہیں۔ تمہاری حد بتانا میرا فرض ہے، اور وہ میں کر کے ہی رہوں گا، مناہل نے تیز اور بے خوف لہجے میں جواب دیا۔ تو زارون جو کرسی پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کی تکرار انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہی پرانا اطمینان تھا جو وہ ہمیشہ مشکل وقت میں بھی برقرار رکھتا۔ ردا تپ کر بولی، لے جائیے ان کو۔ دیکھیے زارون، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے سامنے یہ سینئرز کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ زارون نے سر ذرا ایک طرف جھکایا، مگر لبوں پر اب بھی ایک دبی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی مناہل بول اٹھی، ان کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں۔ تم خود مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتی کیا؟ ردا کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ تم کہہ کر بلاؤ گی مجھے؟ اس کے لہجے میں غصے اور حیرت کا امتزاج تھا۔ مناہل نے لمحہ بھر کو رک کر طنزیہ انداز میں کہا، ہاں کیوں نہیں؟ جب تم مجھے تم کہہ کر بلاتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ اگر تم تمیز سے بات کرو گی تو میں بھی تم سے ویسے ہی بات کروں گی۔ کیا ہے نا، میں بندے کی شکل اور انداز دیکھ کر بات کرتی ہوں، اور تمہاری شکل صاف بتا رہی ہے کہ تم سے ایسے ہی بات کرنی چاہیے۔ تم اسی رویے کی حقدار ہو، اور ہاں، آئندہ میرے منہ مت لگنا، کیونکہ میں زخمی شیرنی ہوں۔ یہ کہہ کر جب مناہل نے زارون کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر اتنے پراعتماد اور خطرناک تیور تھے کہ زارون کے ہونٹوں پر لاشعوری مسکراہٹ کھل اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی مناہل نہیں جو برسوں پہلے ذرا سی بات پر آنسو بہا دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں آگ تھی۔ ردا نے لب بھینچے، مگر مناہل کی تند باتوں کے سامنے جواب دینے کا حوصلہ نہیں کر سکی۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی فائل اپنے سینے سے لگائی اور تیز قدموں سے وارڈ سے نکل گئی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ ردا نے غصے سے سانس کھینچی اور زارون کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، یہ سب کیا تھا؟ اور یہ بدتمیز لڑکی کون تھی؟ کوئی شریف خاندان کی لگتی نہیں۔ کیا شہریار سر سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ خود کو بڑی توپ سمجھ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں غصے سے زیادہ جلن تھی۔ زارون نے نظریں اس پر مرکوز کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، ہاں یہی سمجھ لو۔ اور تمہیں پتا ہے شہریار سر کا میرے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، تو ظاہر ہے اس کا بھی ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ ردا نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اس کا تمہارے ڈیڈ سے کیا تعلق؟ زارون نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور پرسکون لہجے میں بولا، یہ مناہل ہے۔ تمہیں یاد نہیں؟ وہی مناہل جس سے تم آج سے 8-10 سال پہلے ملی تھی۔ تب بہت چھوٹی تھی، مگر اب بہت بدل چکی ہے، اسی لیے تم پہچان نہیں پائیں۔ ردا کا چہرہ حیرت سے سفید پڑ گیا۔ کیا یہ تمہاری کزن مناہل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بہت ڈری سہمی، دبکنے والی لڑکی تھی، اور آج یہ اتنی بدل گئی۔ مجھے یاد ہے جب میں تمہارے گھر پہلی بار آئی تھی تو اسے ذرا سا ڈانٹا تھا اور وہ روتی ہوئی بھاگ گئی تھی۔ تب وہ تمہیں دیکھ کر کانپنے لگتی تھی، اور آج تمہارے سامنے اس طرح کھڑی تھی۔ یہ اتنی بدل کیسے گئی؟ زارون نے ایک طویل سانس لیا، جیسے ماضی کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وقت اور حالات انسان کو بدل دیتے ہیں۔ ردا، تم نہیں جانتی اس نے کیا کیا دیکھا ہے۔ اس کی زندگی نے اسے نرم سے فولاد بنا دیا۔ ردا نے آہستگی سے کہا، شاید تم صحیح کہہ رہے ہو۔ خیر یہ سب چھوڑو، تم بتاؤ تم یہاں کیسے آ گئے؟ مجھے تو لگا تم لندن میں اپنی جاب کنٹینیو کرو گے۔ زارون نے کندھے اچکائے۔ ہاں، پلان تو یہی تھا، مگر کچھ حالات ایسے بن گئے کہ سب کچھ بدل گیا۔ ردا نے مسکراتے ہوئے آہ بھری۔ تمہیں پتا ہے لندن کے ہسپتالوں میں وہ سب کہاں جو یہاں کے سرکاری اداروں میں ہے؟ وہاں ڈاکٹر روبوٹ بن جاتے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح۔ صرف کیسز، فائلیں اور مشینیں۔ نہ دل کی کوئی بات سنتا ہے، نہ احساس کی کوئی گنجائش ہوتی ہے۔ میں اس سارے مکینکی سسٹم سے تنگ آ گئی تھی۔ میری پرسنل لائف بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ماما نے کہا واپس آ جاؤ، تو میں آ گئی۔ یہاں آ کر مجھے اسی ہسپتال کی آفر ملی۔ جب سنا کہ تم بھی یہیں ہو تو میں نے سوچا تمہارے ساتھ ہی کام کروں گی۔ زارون نے دلچسپی سے اس کی بات سنی اور ہلکے سے مسکرا دیا۔ ویسے تم نے اپنے ڈیڈ کا ہسپتال جوائن کیوں نہیں کیا؟ ردا نے چونک کر کہا، ہاں تمہارے ڈیڈ کا ہسپتال تو بڑا نام رکھتا ہے، تم نے کیوں نہیں لیا حصہ؟ زارون نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر آہستگی سے بولا، کچھ ایشوز چل رہے تھے۔ ڈیڈ نے خود ہی کہہ دیا کہ تم اپنی راہ دیکھو۔ شاید ان کے نزدیک میں ابھی اتنا قابل نہیں۔ شہریار انکل کافی عرصے سے کہتے آ رہے تھے کہ ان کے ہسپتال میں آ جاؤ، تو میں نے یہی بہتر سمجھا۔ ردا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، بہت بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ زارون، پہلے والے زارون میں اتنی خاموشی نہیں تھی، اب لگتا ہے جیسے دل کے اندر کچھ چھپا رکھا ہے۔ زارون ہلکا سا ہنسا۔
زندگی بدل جائے تو انسان بھی بدل جاتا ہے ردا، بس یہی ہوا میرے ساتھ۔ ردا نے مسکراتے ہوئے کہا، خیر بدلے ہوئے ہو مگر اب بھی ویسے ہی ہینڈسم لگ رہے ہو، تمہارے چہرے پر وہی پرانا اعتماد اب بھی ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، تم نے مناہل کی اتنی بدتمیزی پر کچھ نہیں کہا؟ میں ہوتی تو اسی وقت اس کی رپورٹ دے دیتی۔ زارون کے لبوں پر وہی پرانی پرسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ چھوڑو نا، وہ نہیں ہے، جذباتی ہے، تم اس کی سینئر ہو، تمہیں نظر انداز کرنا چاہیے۔ ویسے وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پڑھائی میں غیر معمولی طور پر آگے ہے، شاید مجھ سے اور تم سے بھی زیادہ، اسی لیے میں اسے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ وہ آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور میں ایسے لوگوں کو موقع دیتا ہوں۔ ردا نے آنکھیں تنگ کر کے زارون کی طرف دیکھا۔ واقعی؟ یا پھر کچھ اور بات ہے؟ تمہارے لہجے میں کچھ چھپا ہے، جیسے تم اسے بہت قریب سے جانتے ہو۔ زارون نے نظریں جھکا لی۔ قریب سے جانتا ہوں ردا، اس سے بھی زیادہ جتنا تم سوچ سکتی ہو، مگر یہ کہانی لمبی ہے، کبھی وقت ملا تو سنا دوں گا، فی الحال ہمیں اپنے مریضوں پر دھیان دینا چاہیے۔ ردا نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، مگر میں جانتی ہوں یہ مناہل تمہارے لیے عام نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں نے اس کا نام سنتے ہی جو چمک دکھائی تھی وہ اتفاق نہیں ہو سکتی۔ زارون نے گہری سانس لی۔ کبھی کبھی کچھ رشتے اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر بھی زخموں کو تازہ کر دیتا ہے۔ ردا خاموش ہو گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ باہر وارڈ میں چلنے والی ایمرجنسی کی آوازیں، مانیٹر کی بیپنگ اور قدموں کی چاپ اس خاموشی کو توڑ رہی تھی، مگر زارون کے ذہن میں صرف ایک منظر گونج رہا تھا، منہ پھیرے تیز لہجے میں بات کرتی ہوئی مناہل، جس کے چہرے پر نفرت اور تکلیف دونوں کی جھلک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ صرف غصے کا اظہار نہیں تھے، بلکہ وہ زخموں کا شور تھے جو برسوں سے دل میں پلتے آ رہے تھے۔ ردا بول رہی تھی مگر زارون کے کانوں میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک چہرہ گھوم رہا تھا، وہی مناہل جو کبھی اسے نظریں جھکایا کرتی تھی اور آج سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ وقت نے واقعی سب کچھ بدل دیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، مگر درمیان میں برسوں کی تلخیاں، غلط فہمیاں اور ایک انکہی محبت کا بوجھ حائل تھا۔ زارون نے دل ہی دل میں سوچا، تم واقعی زخمی شیرنی بن گئی ہو مناہل، مگر یاد رکھنا شیرنی کو بھی کبھی کبھار تھک کر رکنا پڑتا ہے، اور میں تب وہاں ہوں گا۔ ردا نے پہلو بدلا اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں ڈاکٹر مناہل، جو بدتمیزی کی ہے نا، اس کی سزا ضرور دوں گی۔ وہ خاموشی سے سوچ کر برہم ہو رہی تھی، مگر زارون نے فوری طور پر ایک نرم مگر پورے اعتماد انداز میں کہا، چلو باہر کیفے چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ اور وہ دونوں باہر نکل کر ایک پرسکون گوشے میں جا کر بیٹھ گئے، جہاں ہلکی روشنی اور مدھم سرگوشیوں نے ماحول کو ایک مختلف ہی رنگت دے دی تھی۔ ان کے بیچ تبادلہ خیال جاری تھا کہ اچانک ان کے کانوں میں کسی نے مسکرا کر کہا، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا، آج کیا ہوا؟ پتا ہے ڈاکٹر مناہل اتنے غصے میں تھی کہ ڈاکٹر زارون کے نام پہ ہی پھٹ پڑی اور غصے میں بیٹھے بیٹھے 4 پلیٹس چپس کھا گئی۔ زارون نے یہ سنا تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، اور وہ لمحہ واقعی لطیف تھا، کیونکہ اس نے چھپا لیا تھا کہ مناہل کی یہ سطحی حرکات اسے اندر سے کتنی جلتی محسوس ہوتی ہیں۔ ردا نے ناگواری سے کلائی گھماتے ہوئے کہا، دیکھا، کھانے کی شوقین بھی ہے یہ لڑکی، مگر زارون نے تسلی دیتے ہوئے کہا، او کم آن ڈاکٹر ردا، پھر سے تمہاری وہی مناہل نامہ شروع ہو گئی، چھوڑو نا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ردا نے منہ بنا کر کافی میں چمچ گھمانا شروع کر دیا، اور تبھی شیشے کے پار سے آتی ہوئی مناہل کو دیکھ کر زارون چونک گیا۔ وہ دروازے پر رک گئی، اس کی آنکھوں میں اب بھی شعلے بھڑک رہے تھے۔ ایک مختصر وقفہ ہوا۔ زارون نے جان بوجھ کر مسکراہٹ چھپائی اور ردا کی طرف جھک کر اس کی ماں کے بارے میں ہلکی سی بات کرنے لگا تاکہ مناہل کی توجہ ٹوٹ جائے، مگر مناہل کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا اور وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور وہاں سے چلتی بنی، جیسے کسی اندر چھپی ہوئی حصے انتقام نے اسے قابو کر لیا ہو۔ زارون نے فوراً کہا، اچھا ردا، میں تم سے بعد میں ملتا ہوں، مجھے ایک مریض کی فائل دیکھنی ہے۔ اور ردا نے مسکراتے ہوئے کہا، رات کو میرے گھر آؤ نا، ڈنر پر، ماما بھی تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ مگر زارون نے پرسکون انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے انکار کیا، سوری، یہ ممکن نہیں، میں رات کا وقت صرف اپنی فیملی کے ساتھ رکھتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اور وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے ذہن میں مناہل کی وہ متضاد تصویریں گھوم رہی تھیں، غصہ، نفرت، تکبر اور شاید محبت کے ٹکراؤ۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا مناہل کو تلاش کر رہا تھا، اور جب اسے اسٹاف روم میں بیٹھی دیکھا تو دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ مناہل فوراً کھڑی ہو گئی اور زارون نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو میرے اور ردا کے ساتھ ہونے پر تمہارے تیور کیوں بدل جاتے ہیں؟ اس کی آواز میں خفگی اور بے بسی دونوں شامل تھی۔ مناہل نے فوراً غصے میں کہا، میرا ہاتھ چھوڑیں، اور آئندہ اگر میرا ہاتھ پکڑا نا تو جا کر سیدھا ماموں اور مومانی کو بتا دوں گی۔ اس کے لہجے میں نہ صرف دھمکی تھی بلکہ ایک چھپی ہوئی کمزوری بھی تھی جسے وہ بے ساختہ چھپا رہی تھی۔ زارون کے ماتھے کی رگیں پھول گئیں، مگر اس نے برداشت کیا، نہیں،
وہ مناہل کو کاندھوں سے پکڑ کر دیوار سے لگا گیا اور اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا، ایک ایسے شدت کے ساتھ کہ ہوا بھی مڑ کر دیکھتی رہ گئی۔ اس نے چومتے ہوئے بولا، جو بھی بتانا ہے جا کر بتاؤ، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میرے لیے تم سے زیادہ اہم کوئی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنے مہینوں سے تم سے دور ماں باپ کے ڈر سے ہوں؟ نہیں میری جان، تم نے مجھے دیوانہ کر رکھا ہے، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے لگا تم خود کو نقصان نہ پہنچا لو، اس لیے دور رہا۔ مجھے تم سے ہی ڈر لگتا ہے، تمہیں کھونے کا ڈر لگتا ہے۔ تم مجھے اپنی ہر تکلیف دے دو، میں تمہارا مسیحا بنوں گا۔ ایک موقع دے دو، میں تمہارے ہر زخم کو بھر دوں گا۔ اس کی آواز میں خلوص تھا، مگر مناہل نے سختی سے، کڑواہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ کو کیا لگتا ہے میں پھر سے آپ کے جال میں پھنس جاؤں گی؟ آپ دنیا کے لیے مسیحا ہو سکتے ہیں، یہاں لوگ آپ کے ہاتھ میں شفا سمجھتے ہیں، مگر میرے لیے آپ زہر ہیں، صرف زہر۔ اس کی آنکھوں میں اس لمحے اتنا درد تھا کہ زارون کو چبھ گیا، مگر وہ خاموش نہ رہا، اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ مناہل ساکت کھڑی رہی، پہلے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، پھر سینے پہ مکے مارنے لگی، مگر زارون نے برداشت کرتے ہوئے اس سب کو سہ لیا، ایک اندازے صبر میں کہ وہ خواہش پوری کرنے کی قسم کھا چکا ہو۔ زارون نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے سوچا اپنے شہد سے اپنے زہر کو کم کر لوں، اور مناہل کے بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا، پھر آہستگی سے سرگوشی کر کے کہا، ویسے تم ڈاکٹر ادا سے جیلس ہو رہی تھی، یہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ جس پر مناہل نے فوراً سختی سے کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر زارون نے ہنس کر جواب دیا، جھوٹ، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور محبت اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی، یہ نشے کی طرح ہوتی ہے، اس کا اثر جاتے جاتے ہی جاتا ہے۔ مناہل نے تلخی سے کہا، جس دن کسی مرد نے مجھے پرپوز کیا نا، میں فوراً ہاں کر لوں گی۔ اس کی اس بات پہ زارون کے چہرے پر سختی ابھری، اور وہ گرجتے ہوئے بولا، اگر تمہیں کسی نے پرپوز کیا نا تو اس کی اور تمہاری جان عذاب کر دوں گا۔ پھر وہ پیچھے ہٹا، کمرے کی دیوار پہ سر ٹکا کے کھڑا ہو گیا، جیسے اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو کنٹرول کر رہا ہو۔ کچھ دن گزرے، بھلے وہ دورانیہ مختصر تھا، مگر ہر لمحے میں دونوں کی یہ کشمکش جاری رہی، محبت، نفرت، حسد اور پرانی یادیں، جو کبھی سنسناہٹ اور کبھی چیخ بن کر سامنے آتی۔ پھر ایک دن جب زارون آپریشن تھیٹر سے فارغ ہو کر کیفیٹیریا کی طرف جا رہا تھا، اس نے ایک منظر دیکھا جس نے اس کے سینے کو روکا۔ ڈاکٹر انعام، جو شفقت بھری نگاہوں والا اور نرم طبع لگنے والا آدمی تھا، مناہل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور وہ پرخلوص انداز میں پرپوز کر رہا تھا۔ مناہل خاموش تھی، چہرے پر الجھن اور نفرت کے ملے جلے تاثرات واضح تھے۔ زارون اس منظر کو دیکھ کر کچھ کہے سنے بغیر تیزی سے وہاں سے نکل گیا اور اپنے کمرے میں پہنچ کر خاموشی سے بیٹھ گیا، یادوں میں کھو گیا، اور دل میں ایک ایسی کیفیت نے جنم لیا جو شاید الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھی۔ حسد کا کڑوا پن، خوف کا وہ لمحہ کہ وہ کچھ کھو دے، اور ایک درد کہ شاید وہ کبھی اپنے اندر چھپی ہوئی کمزوریوں کو ظاہر نہ کر سکے۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا اور ڈاکٹر ظہور احمد اندر آئے۔ بیٹے، ایک پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے۔ ایکسپائر میڈیسن لگا دی ڈاکٹر مناہل نے، باہر شور مچا ہوا ہے، فوراً آؤ۔ زارون نے چونک کر سر اٹھایا اور فوراً باہر دوڑ گیا۔ وہاں مناہل رو رہی تھی اور باقی ڈاکٹر اسے ڈانٹ رہے تھے۔ اسی وقت مریض کا بھائی غصے سے مناہل پر چھپٹا، مگر زارون نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حد میں رہیں آپ، اور جب تک پیشنٹ کی حالت بہتر نہیں ہو جاتی کسی پر ہاتھ نہ اٹھائیں، وہ کہتا ہوا مناہل کو وہاں سے لے آیا، کمرے میں لا کر اسے صوفے پر بٹھایا اور ڈاکٹر ماریا کو کہا کہ اس کا خیال رکھے۔ کچھ دیر بعد مریض کی حالت بہتر ہو گئی۔ زارون ایکسپائر میڈیسن دیکھ رہا تھا، چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ میٹنگ روم میں سب ڈاکٹر جمع ہو گئے۔ مناہل سر جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھی تھی۔ جب آپ میڈیسن لگا رہی تھی تو ایک بار بھی چیک نہیں کیا کہ وہ ایکسپائر ہے یا نہیں؟ اتنی بڑی لاپرواہی! ڈاکٹر شہروز نے غصے سے کہا۔ زارون نے سنجیدگی سے کہا، ایک منٹ سر۔ ڈاکٹر مناہل، جب وہ پیشنٹ آپ کا نہیں تھا تو آپ نے علاج کیوں کیا؟ نرس کی ڈیوٹی تھی، آپ کیوں گئی تھی؟ کس نے کہا تھا آپ کو؟ سب چونک کر زارون کو دیکھنے لگے۔ سسٹر حمیرہ بولی، میں نے مدد مانگی تھی سر، زارون نے تلخ لہجے میں کہا۔ حمیرہ، تم جانتی ہو نا، وہ تمہارے نام سے بھی خفا رہتی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ سب تمہارے خلاف سازش بھی ہو سکتی تھی۔ اس کے لہجے میں درد اور غصہ دونوں تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور سب کی نظریں مناہل پر جم گئی، جو اب بھی خاموشی سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ کیا ہوا سسٹر حمیرہ؟ آپ کے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ خیر، ایک بات بتاتا چلوں کہ سسٹر حمیرہ کو ایک دن مناہل نے میڈیسن چوری کرتے ہوئے پکڑا تھا اور اسے سختی سے ڈانٹا بھی تھا۔ کہا تھا کہ اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو وہ بات اوپر تک لے جائے گی، مگر حمیرہ نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گی۔ لیکن اس کے بعد سے ہی حمیرہ کا رویہ مناہل کے ساتھ بالکل بدل گیا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، مناہل کو نیچا دکھانا اور ہر چھوٹی بڑی بات کو لے کر زارون کے پاس شکایت لے آنا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ زارون بھی مناہل سے خفا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ زارون نے غصے سے کہا، آپ جس لڑکی کو میرے سامنے لاپرواہ اور بے فکر کہتی تھی، اسی لڑکی کو اتنی بڑی ذمہ داری کیوں سونپی؟
چلیے جو سونپی سو سونپی، مگر آپ اتنی ذمہ دار نرس ہیں نا، تو آپ نے خود وہ میڈیسن چیک کیوں نہیں کی؟ کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے مناہل نے وہ میڈیسن اسٹور سے نہیں نکالی، بلکہ وہ آپ کے پاس سے آئی تھی۔ تو پھر آپ نے ایکسپائری کیوں نہیں دیکھی؟ اسٹور میں ایکسپائر اور درست دوائیاں الگ رکھی جاتی ہیں۔ ہمارا عملہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیس ڈاکٹر مناہل پر نہیں بلکہ سسٹر حمیرہ اور میڈیسن آفیسر پر بنتا ہے، اور یہ سیدھا پولیس کیس ہے۔ میں پولیس کو بلوا رہا ہوں، وہ خود پوچھ گچھ کریں گے۔ زارون بولتا جا رہا تھا اور سسٹر حمیرہ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کے بھی پسینے چھوٹنے لگے۔ میں پھنسی تو آپ بھی بچ نہیں سکتی ڈاکٹر ادا، حمیرہ چلائی۔ زارون نے بے یقینی سے اسے دیکھا جس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ مجھے انہوں نے کہا تھا کیونکہ یہ بھی مناہل سے نفرت کرتی ہیں۔ ہم نے اسے پھنسانے کا پلان بنایا تھا۔ میں نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کیا، میڈیسن مناہل کو دی اور دینے سے پہلے اس پر جیلی لیبل چپکا دیا۔ جیسے ہی وہ لگا کر باہر گئی میں نے اصلی لیبل لگا دیا۔ یہ سب ڈاکٹر ادا نے پلان کیا تھا، سسٹر حمیرہ بولتی جا رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اتنی قابل ڈاکٹر ہوتے ہوئے اپنی ذاتی دشمنی کے لیے ایسی حرکت کی۔ پولیس نہ صرف آپ کو گرفتار کرے گی بلکہ آپ کا لائسنس بھی منسوخ ہو جائے گا، ڈاکٹر شہریار نے غصے سے کہا، اور فوراً اسپیشل فورس کو بلوا کر جو لوگ اس سازش میں شامل تھے سب کو گرفتار کروا دیا۔ مناہل جو سر جھکائے رو رہی تھی، ڈاکٹر مان اور ڈاکٹر ماریا اسے دلاسا دے رہے تھے۔ مناہل ریلیکس، سب ٹھیک ہے، زارون اس کے قریب آ کر بولا۔ مناہل نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے نظریں چرائیں تو زارون وہاں سے پلٹنے لگا، مگر وہ اچانک اٹھی اور بھاگتی ہوئی آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ ارمان اور ماریا حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری، وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ مناہل تمہارے دوست دیکھ رہے ہیں۔ زارون نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو وہ مزید زور سے سسک اٹھی۔ زارون نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے خود سے الگ کیا، پھر وہاں سے نکل گیا۔ او مائی گاڈ، یہ زارون ہے یا کوئی جاسوس؟ یہ ڈاکٹر کم اور پولیس آفیسر زیادہ لگتے ہیں۔ ویسے تم اس کے گلے کیوں لپٹی تھی؟ ماریا نے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، اپنے شوہر کے گلے لگنا گناہ ہے کیا؟ مناہل مطمئن انداز میں بولی۔ شوہر؟ ماریا اور ارمان دونوں چیخے۔ مناہل نے فوراً کان پہ ہاتھ رکھا۔ ہاں شوہر، وہ کندھے اچکاتے بولی۔ تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، میں اور ارمان تمہیں اپنی شادی پر بالکل انوائٹ نہیں کریں گے، ماریا نے تب کر کہا تو مناہل صرف مسکرا کر باہر نکل گئی۔ شام کو وہ گھر آئی تو بے چینی سے زارون کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آتے ہی زہرا اور ایاز کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ مناہل بھی پیچھے گئی مگر دروازے پر آ کر ٹھٹک گئی۔ آج جو تم نے کیا ہے سب ڈاکٹر ظہور احمد نے بتا دیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا اور اس کا مسیحا بنے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تمہیں اپنی امانت لوٹا دیں۔ بتاؤ کب رخصتی کرنی ہے؟ ایاز راجپوت کی بات پہ باہر کھڑی مناہل کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ نہیں بابا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے، بلکہ اس نے تو پرپوز بھی کیا ہے۔ میرے خیال میں وہی اس کے لیے بہتر ہے، زارون نے دھیرے سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ؟ زہرا بیگم نے حیرت سے کہا۔ ڈاکٹر ارمان ہے اس کا نام، اچھے خاندان کا لڑکا ہے، اس نے پرپوز کیا ہے اور شاید اس نے قبول بھی کر لیا۔ میں چاہتا ہوں وہ ہمیشہ خوش رہے، زارون نے آہستہ سے کہا۔ باہر کھڑی مناہل کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا تو میرے شوہر صاحب کو لگتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر ارمان نے پرپوز کیا تھا، اب آئے گا مزہ۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ اگلے ہفتے وہ ماریا کی شادی کے لیے تیار ہو کر نیچے آئے تو زارون لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر زارون چلیے نا، ماریا کی شادی پر جانا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ زارون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا پھر نظریں ہٹانا بھول گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ چلیے نا، اٹھیے، ماریا نے اسپیشل انوائٹ کیا ہے۔ زارون نے خاموشی سے سر ہلایا اور کمرے میں جا کر کپڑے بدلنے لگا۔ شادی پر پہنچے تو ماریا کی بہن نے استقبال کیا۔ زارون ایک کونے میں جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد بارات کا شور اٹھا۔ مناہل مسکراتی ہوئی آئی اور زارون کے ہاتھ میں پھولوں کی تھالی تھمائی۔ استقبال کیجیے، دلہا آ گیا ہے۔ زارون نے آگے بڑھ کر جیسے ہی دلہے کو دیکھا وہ چونک گیا۔ اس نے بے یقینی سے مناہل کو دیکھا۔ کیسا لگا جھٹکا؟ شوہر صاحب، مناہل نے آنکھ دبا کر کہا تو زارون کے چہرے پر انچاہی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پرجوش انداز میں ڈاکٹر ارمان سے ملا اور دونوں نے مل کر زارون اور مناہل کے ساتھ شرارتیں کی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپسی کے لیے نکلے تو زارون نے گاڑی درمیان راستے میں روکی اور مناہل کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم نے اتنے دنوں سے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا؟ میری بےتابیوں کا مزہ لے رہی تھی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مناہل نے شرارتی انداز میں سر ہلاتے کہا۔ واقعی میں۔ پھر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ زارون نے گہری سانس لی اور بولا، پتا ہے کس قدر تڑپا ہوں میں، کتنی راتوں سے سویا نہیں، اب اس کی سزا تو ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ سیٹ کو نیچے کرتے ہوئے اس کے قریب جھک آیا اور نرمی سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ لمحے بھر بعد وہ پیچھے ہوا تو مناہل اپنی سانسیں بحال کرتی ہوئی شرم سے لال چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ بہت برے ہیں آپ،
میری سانسیں روک دیتے ہیں۔ وہ منہ پھلا کر بولی تو زارون نے مسکرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ پھر دونوں گھر پہنچے تو ایاز راجپوت اور زہرا بھی وہاں موجود تھے۔ ان کے چہروں کی مسکراہٹ سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب کچھ جان چکے ہیں۔ زہرا نے ہنستے ہوئے کہا، تو بیٹا جی اب شادی کی تیاریاں کریں؟ ہم تو دادا دادی بننے کے لیے ترس گئے۔ مناہل کے گالوں پہ شرم کی لالی دوڑ گئی۔ اگلے مہینے کے آغاز میں شادی کی تاریخ مقرر کی گئی۔ بہت شاندار فنکشنز رکھے گئے اور آج بالآخر وہ دن آ گیا جس کا انتظار دونوں نے دلوں میں جا بجا کر رکھا تھا۔ شادی کا دن جیسے خوابوں کی تعبیر بن کے آیا۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہمانوں کی چہکار، پھولوں کی خوشبو اور دلوں میں امڑتی جذبات کی روانی، ہر منظر میں خوشی بکھری ہوئی تھی۔ مناہل دلکش سرخ لہنگے میں جگمگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی مگر دل میں ایک انوکھی سی گھبراہٹ بھی، جیسے زندگی کے نئے باب کے دہانے پر کھڑی ہو۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری، محبت اور تسکین تھی، جیسے برسوں کا انتظار آج ختم ہوا ہو۔ شب رخصتی کے وقت جب وہ کمرے میں آیا تو مناہل نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو کھلی ہوئی تھی۔ زارون نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ حیرت سے اٹھی۔ زارون اسے چھت پر لے آیا۔ چاندنی ان کے گرد پھیل گئی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ زارون نے اس کے چہرے کو دیکھ کر نرمی سے کہا، شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ مناہل نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں شکریہ آپ کا، میرا مسیحا بننے کے لیے۔ وہ زارون کے سینے سے لگی آنسوؤں کے قطروں میں خوشی گھل گئی اور زارون نے اسے باہوں میں بھر کر اپنی محبت کا وعدہ اس کے دل پہ رقم کر دیا۔ چاند ان کے لمس سے شرما کر بادلوں میں جا چھپا اور ان کی کہانی مکمل ہو گئی۔ محبت کی وہ کہانی جو درد سے شروع ہوئی تھی مگر ہمیشہ کے سکون پر ختم ہو گئی۔ والسلام۔